नाज़मीन बेगम का जो दिल किया वो बोल दिया। बस कर दें फूफो, क्या हो गया है आपको? मेरे बच्चे के बारे में किस कदर घटिया बात की है आपने। नहीं चाहिए हुमा को आपकी ये जड़ी बूटियां, और अगर आज के बाद मेरे बच्चे के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शम्स ने गुस्से से कहा तो नाज़मीन बेगम को अपने लफ्ज़ों की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। अरे बेटा, आप गलत समझ रहे हो। मैं बस ये कह रही थी कि तुम्हारी बीवी छोटी छोटी बातों पे मुझसे चिढ़ती हैं, तो कल को खुदा ना करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए। इसी वजह से मैं इसे कुछ नहीं दे रही थी। बस करें अब, इससे आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शम्स ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। गुस्से से वो अपने कमरे में चला गया। हुमा भी इसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। कायनात ने अपनी फूफो को देखा और अफसोस से सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। नाज़मीन बेगम कंधे उचकाती अपने कमरे में चली गई। ज़ावियार कमरे में आया तो एमल कमरे में नहीं थी। इसने अपना सर नफ़ी में हिलाया। वो जानता था कि मैडम ज़रूर सुल्तान के बच्चे के पास मौजूद होगी। बच्चों के साथ इसकी लगावट से वो अच्छे से वाकिफ़ था। वो वॉशरूम चला गया और कुछ देर बाद आया तो एमल कमरे में मौजूद थी। वो शायद किसी को वॉइस मैसेज कर रही थी। ज़ावियार कमरे में आया तो इसे पता चला कि मैडम अपनी दोस्त को हुरिया के बेटे की तस्वीर भेजती इसकी तारीफ़ किए जा रही थी। ज़ावियार अपने बाल खुश्क करता इसकी गोद में अपना सर रख गया। ज़ावियार हटे, मुझे चेंज करना है। इसका सर हटाने लगी। जब ज़ावियार आंखें मूंद गया, मुझे भी अब बेबी चाहिए। इसके हाथों को थामता वो अपनी डिमांड रख गया। इसकी बात पे एमल शर्माने लगी। ज़ावियार, मैं क्या करूं? मुझे भी तो चाहिए ना बेबी। फिर मेरा बेबी और हुरिया का बेबी और कायनात का भी, कितना मज़ा आएगा ना। एमल की बात पे ज़ावियार हंसा। शोर को करीब आने नहीं देती और ख्वाब बच्चों के देख रही हो। कब का आया हुआ हूँ मैं, एक बार भी तुमने मुंह मीठा नहीं करवाया। हर बार तुम्हें बुला बुला कर लाया जाता है कमरे में, और करीब आओ तो शर्माती ही इतना हो। ज़ावियार की बात पे वो खामोश हो गई। ज़ावियार ने इसकी गोद से अपना चेहरा हटाया और इसे लिटाता इस पे झुका। ज़ावियार, मेरे बेबी चाहिए ना तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, और वैसे भी शोर इतने दिनों बाद घर आया, इसे सुकून लेने दो। इसकी गर्दन को चूमता वो मदहोश सा होने लगा। एमल ने अपने बाजू इसके गले में डालकर अपनी रजामंदी जाहिर की। ज़ावियार इसके लबों को अपनी कैद में लेता अपनी प्यास बुझाने लगा। इसके बालों को मुट्ठी में भरे वो इसका चेहरा मजबूती से थामे हुए था। जब इसकी सांस रुकने लगी तो वो इसकी गर्दन पे काटने लगा। इसकी गर्दन से सीने पे, सीने से पेट पे चूमता वो इसे मदहोश कर गया। एमल की तेज होती सांस इसकी धड़कनों के ऊपर नीचे होने का बायस बन रही थी। ज़ावियार इसकी धड़कनों को थामे इसे महसूस कर रहा था। इसकी कमीज उतारता वो इसे बेलिबास करता खुद भी बेलिबास होने लगा। खुद पे और इस पे कंफर्टर ओढ़ता वो लाइट ऑफ करने लगा। इसकी थाई से इसे थामता वो खुद को इसमें शामिल कर गया। एमल का सिसकता हुआ वजूद इसे पागल कर रहा था। इसके दोनों हाथों को थामे इसके सर के ऊपर अपने एक हाथ में थामता वो इस पे अपनी शिद्दतें निछावर कर रहा था। कभी झुकता इसके लबों को चूमता तो कभी कंधे पे अपने दांत गाड़ता। एमल बेबस होती सिसक रही थी। कुछ देर बाद वो इससे अलग हुआ तो एमल गहरे गहरे सांस भर रही थी। इसके पसीने से शराबूर होते वजूद को अपने बाजू में थामता वो इसके कान में सरगोशियां करता इसे रिलैक्स कर रहा था। इसकी बातों के ज़ेरे असर वो सोने लगी जब ज़ावियार फिर से इस पे हावी होने लगा। दोबारा से इसकी पेशरफ्त पे एमल ने इसे रोकना चाहा, पर आज तो वो किसी और मूड में था। इसकी एक ना सुनता वो दोबारा से अपनी मनमानियां करने लगा। एमल जानती थी कि इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तभी वो भी खामोश होते इससे महसूस करने लगी। कायनात और हुमा को दूसरे दिन इस बात का इल्म हुआ था कि हुरिया ने बेटे को जन्म दिया है। वो दोनों बहुत खुश थी। दोनों इसके बच्चे को देखने के लिए जाना चाहती थी, पर शम्स ने इन दोनों को वहां जाने से साफ मना कर दिया।
शम्स कमरे में आया तो हुमा मुंह फुलाए बैठी थी। इसे ऐसे देख शम्स मुस्कुराया। लगता है कोई मुझसे बहुत नाराज हो गया है। इसकी गोद में अपना सर रखे शम्स ने इसके हाथों को थामा। हटे पीछे, आपने हमें हुरिया का बेबी देखने नहीं जाने दिया। कायनात भी आपसे बहुत गुस्सा है और मैं भी। अच्छा, तुम्हें बेबी देखना है तो मुझे देख लो। बेबी देखना है, बुढ़ा आदमी नहीं। इसकी बात पे शम्स हंसा। यार तुम मुझे बहुत ताने देती हो बुढ़ा होने के, और मैं बात की वजह से मैंने तुम्हें जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट कर दिया, ताकि जब तक मेरे बच्चे जवान हो तब जाकर मैं बुढ़ा हूँ। और इस दौरान मैंने बच्चों का ढेर लगाना, और यकीन करो तुम्हारे छोटे बेबीज को देखने की शौक ख़त्म हो जाएगी। शम्स ने इंतहाई बेबाक अंदाज से कहा। शम्स शर्म करें, कुछ अपनी उम्र देखें और बातें देखें। हुमा ने शर्माते हुए कहा। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? कौन सा किसी पड़ोसन से रोमांटिक हो रहा हूँ? बीवी से ही तो मोहब्बत भरी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, ये मोहब्बत वाली बातें तो हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये तो छछोरापन है जो आप कर रहे हैं। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें छछोरेपन और मोहब्बत भरी सरगोशियों में फ़र्क बताता हूँ। शम्स छोड़े, मुझे काम करना है। कायनात और मैं दोनों आज केक बेक करेंगी। अपना हाथ चढ़ाती वो बाहर जाने लगी। जब शम्स ने इसे खींचा वो सीधा शम्स पे जा गिरी। कितनी गलत बात है, अगर कुछ हो जाता। अपने पेट पे हाथ रख के वो शम्स को गुस्सा करने लगी। अरे ऐसे कैसे कुछ होने देता? शम्स ने भी इसके पेट पे अपने बाजू बांधे। शम्स कोई इसके बाकी के लफ्ज़ों को वो खा गया। इसके लबों पे झुका वो इसे और खुद को सुकून पहुंचा रहा था। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शम्स इसके सीने पे अपने हाथों को बांधे इसे खुद में भींच रहा था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, जब इसका फ़ोन बजने लगा। शम्स ने लब भींचते हुए कॉल पिक की। ये एक ज़रूरी कॉल थी, तभी वो इससे अटेंड कर रहा था। बेड से उठता वो खड़ा कॉल पे बात कर रहा था जब हुमा अपने कपड़े ठीक करती जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के बाहर इसकी हंसी गूंजी। वो जानती थी कि शम्स इसे बहुत गुस्सा करेगा अगर वो इसे वहाँ नहीं मिली। शम्स अपनी बात मुकम्मल करता अंदर आया तो सामने ही खाली कमरा इसका मुंह चिढ़ा रहा था। बातें करता करता वो बालकनी में चला गया, और जब वापस आया तो बेगम भाग चुकी थी। इसकी आज एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसके लिए इसे दूसरे शहर जाना था। जाने से पहले वो एक बार इसकी कुर्बत को महसूस करना चाहता था, पर वो तो चकमा देकर चली गई। नफ़ी में सर हिलाता वो अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक करने लगा। आज रात वो वहीं रुकने वाला था और शायद 1-2 दिन इसे रुकना भी पड़े। अपना सामान पैक करता वो नीचे किचन में चला गया। दानियाल अपनी किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से रात को देर से घर आया था। इस वक्त इसे सख्त तरीन नींद आई थी। पिछले कुछ दिनों से वो सुकून से सो भी नहीं पाया था, और अब मुसीबत ये थी कि इसे कायनात के बगैर नींद भी नहीं आती थी। इसे बाहों में लेकर सोने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी जो शायद अब छूटने वाली नहीं थी। अभी भी वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर फिर से नींद रूठ चुकी थी। थकन भी काफ़ी थी, तभी वो उठता अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाता इसे लिए बालकनी में आ गया। लैपटॉप पे झुका वो अपने काम के साथ साथ कॉफ़ी की सिप भी ले रहा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। ये इसके ख़ास आदमी का फ़ोन था जिसे इसने कायनात पर नज़र रखने के लिए हायर किया हुआ था। हाँ बोलो रफ़ीक। फ़ोन को कान के साथ लगाए वो अभी भी की पैड पे उंगलियां चला रहा था। सर एक बात है जो आपको बतानी है। हाँ बोलो। बात ही होगी तभी तुमने फ़ोन किया है, वरना मेरी आवाज़ सुनने के लिए तो तुमने कॉल नहीं की होगी। दानियाल ने चिढ़ते हुए कहा। नींद ना लेने की वजह से वो अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था। सर मैडम आजकल अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाती हैं। न जाने वो मैडम की दोस्त है या क्या है, पर सर दिखने में वो मैम की जितनी ही है। इतना बोलकर वो आदमी खामोश हो गया। आगे भी बकवास करो या आगे कुछ बात ही नहीं है। वो अपनी दोस्त से मिलने जाती हैं ये बात बताने के लिए तुमने मुझे कॉल किए हैं? दानियाल ने गुस्से से कहा। हालांकि इसने खुद से कहा था कि वो जहाँ भी जाए जिससे मिले हर बात की मुझे खबर चाहिए। नहीं सर, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैम ने इससे किसी चीज़ का सौदा किया है, और मुझे लगता है कि मैम इसे कोई नशा ख़रीदना चाह रही हैं, और आज शाम को मैम का वहाँ जाने का इरादा है, क्योंकि आज शाम को इनका भाई भी घर पे मौजूद नहीं होगा
اور اس کی غیر موجودگی میں میم یہ نشہ خریدنے والی ہیں۔ اس کی بات پہ ایک پل کو دانیال سکتے میں چلا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کائنات کیوں نشہ کرے گی؟ شاید تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں سر، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میم نے اسی کے لیے ان سے رابطہ کیا ہے، اور پتہ لگانے پہ معلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکی نشے کا کاروبار بھی کرتی ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں ملوث ہیں۔ رفیق کی بات پہ دانیال کو اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس سے کائنات پہ سخت نظر رکھنے کا کہا اور خود وہ اب اس کے بارے میں جانچ پڑتال کروانے کا کہا۔ اب اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو کائنات نشہ کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں، اور اسے بھی پتہ ہے کہ ایسا کرنا اس کی اور بچے کی جان لے سکتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ سے کام کرنے لگا۔ آج سلطان اور حوریہ کے بچے کا نام رکھا جانا تھا، جس کے لیے انہوں نے گھر میں صدقے کا انتظام کیا تھا۔ آج کھانے کا بڑا انتظام کیا گیا تھا۔ آج پوری حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج سلطان کے بیٹے کا نام رکھا جانا تھا۔ سلطان کے بیٹے کے نام رکھنے کی وجہ سے آج حویلی میں ایک صدقے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورے گاؤں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ سب کو آج حویلی والوں کی طرف سے کھانا دیا گیا تھا۔ اس وقت حوریہ اپنے کمرے میں موجود اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سلطان ایک شاپنگ بیگ اندر لے آیا۔ 6:45 PM پہ آج حویلی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیں پلیز۔ ہنسنے کی آواز۔ ہند: ہاں بات کرنی ہے، اور اسے ایک کام کو بخوبی نبھایا جا رہا تھا، اس لیے میں کام کے لیے جا رہا ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا سیٹی بجانی ہے۔ کیا خبر کہ آج وہ ہمیں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دے پلیز۔ اس نے کی ہے، اسے پتہ نہیں کہ السلام علیکم۔ 6:48 PM آج حویلی میں ایک بہت بڑا صدقہ رکھا گیا تھا۔ آج سلطان کے بیٹے کا نام طے کیا جانا تھا۔ حویلی کا ہر بندہ سلطان کے بیٹے کے نام کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس وقت حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ جب سلطان کچھ شاپنگ کے لیے کمرے میں داخل ہوا، ان شاپنگ بیگز میں اپنے بیٹے کے لیے وہ بہت سارے کھلونے اور دوسرا سامان لایا تھا۔ کمرے میں شاپنگ کو چھوڑنے کے بعد وہ ایک شاپنگ بیگ کو کھولتا اپنے بیٹے کے لیے لایا گیا سامان باہر نکالنے لگا۔ اس سامان کو دیکھ کے حوریہ ہنسنے لگی۔ اس کا بیٹا بھی ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ جسے اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ بھلا 2 دن کا بچہ کہاں کھلونوں سے کھیلنے کے لائق تھا؟ پر سلطان کو یہ بات کہاں سمجھ آنی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر سلطان کنفیوز ہوا۔ کیا ہوا؟ کس کے لیے ہنس رہی ہو؟ آپ کو دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ بھلا 2 دن کا بچہ بھی کبھی آنکھیں رونے سے کھیل سکتا ہے، بھی کبھی کھلونے سے کھیل سکتا ہے، تو کیا ہوا اگر وہ 2 دن کا بچہ ہے؟ کبھی نہ کبھی تو اس نے بڑا ہونا ہے، کبھی نہ کبھی تو اس نے ان کے کھلونوں کا استعمال کرنا ہے۔ حوریہ بچے کو فیڈ کروانے کے بعد اسے بیڈ پر چھوڑتی خود اس کے پاس آئی۔ اس کے قدموں میں اب بھی ہلکی پھلکی لڑکھڑاہٹ تھی، شاید وہ ابھی کچھ ہلکا پھلکا درد محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے اسے پکڑا اور اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پہ لے آیا تھا۔ کیا تم نے ہمارے بیٹے کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ سلطان اس کے بالوں کو باندھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تک ہم نے تو کوئی نہیں سوچا، بلکہ ہم نے سوچنے کی بہت کوشش کی، پر ہمارے دماغ میں کوئی اچھا نہیں آیا۔ آپ بتائیں، آپ کو کون سا پسند ہے؟ حوریہ نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے تو عارب نام بہت پسند ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، اور اگر گھر والوں کو پسند ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے تو یہ نام بہت پسند آیا۔ اللہ بس میرے بیٹے کو صحت والی زندگی دے۔ حوریہ نے اپنے بیٹے کو بھی تھامتے ہوئے کہا۔ کل ماما کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا تم پر گیا ہے۔ اپنے بیٹے کا ماتھا چومتا وہ کل اپنی ماں کی ہوئی بات کو دہرانے لگا۔ جی نہیں، یہ ہم پر گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے ہاتھ ہماری طرح ہیں چھوٹے، آپ کے ہاتھ بہت بڑے بڑے ہیں۔
حوریہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا، ابھی تو بچہ ہے یہ، جب میرے جتنا ہوگا تب مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہاتھ ہوں گے اس کے، اور تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہاری طرح نازک نہیں بلکہ میری طرح مضبوط ہیں۔ سلطان نے کہتے ہی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ آج اس کے انداز میں بہت شدت تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ بہت سختی سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ حوریہ کی سانسیں رکنے لگی۔ اس کے لبوں کو سختی سے پکڑے اسے بے بس کر رہا تھا۔ حوریہ گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان اس سے الگ ہوا۔ حوریہ نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا ایسا دیکھنا سلطان کو مزید پاگل کر گیا۔ اس نے دوبارہ سے اس کی سانسوں کو روک دیا اور یہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے حوریہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے دور کر رہی تھی۔ سلطان اس سے الگ ہوا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سلطان، میری سانس رک رہی ہیں، آپ تھوڑا دھیرے سے کریں۔ آج کوئی دھیرے سے نہیں، بس مجھے ایسے ہی خود کو محسوس کرنے دو۔ سلطان، میری سانس رک رہی ہیں۔ پر اس کی بات کو نظر انداز کیے سلطان دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس کے قریب ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ باہر سے ایمل کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ سلطان کے بیٹے کو لینے کے لیے آئی تھی۔ ایمل کے آنے سے سلطان حوریہ سے دور ہوا۔ حوریہ نے جلدی سے اپنا حولیہ ٹھیک کیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی جب سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سامنے ہی ایمل دروازے پر کھڑی تھی۔ بھیا، مجھے آپ کا بیٹا چاہیے، جلدی کریں۔ اس سے پہلے کہ سلطان اسے کوئی جواب دیتا وہ سلطان کو سائیڈ پہ کرتی خود کمرے کے اندر آ گئی۔ حوریہ تکیہ اپنے کمر کے پیچھے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، پر اپنے ایک ہاتھ سے وہ اپنے بیٹے کو کھلا رہی تھی۔ اس کے پاس آتی ایمن بیٹے کو اٹھائے باہر جانے لگی۔ ایمل کے جانے کے بعد سلطان دوبارہ دروازہ بند کرتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب اس کا باہر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ سلطان کے بیٹے کا نام عارب رکھا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ ہما اور کائنات کا وہاں آنا سب نے نوٹ کیا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کو کھانے پہ بلایا تھا تاکہ وہ بچے سے بھی مل سکے، پر وہ دونوں نہیں آئی۔ سب جانتے تھے کہ ان کے وہاں نہ آنے کا سبب کہیں نہ کہیں شمس تھا۔ اس نے ہی یقیناً اسے روکا تھا۔ داؤد صاحب نے شمس کو کال کی تھی، پر شمس نے ان کی کال پک نہیں کی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا علم تھا کہ وہ اسے اپنے گھر پہ بلانے والے ہیں اور ان کے منہ پہ انہیں منع کرنا اسے مناسب نہیں لگا، تبھی اس نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ ہما نے بھی اسے بہت کہا، پر اس نے ہما کو بھی صاف انکار کر دیا۔ ہما نے بہت شکوہ کیا، پر شاید شمس اب دوبارہ اس کی فیملی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہما کی ناراضگی کو بھی وہ صاف نظر انداز کر گیا۔ دانیال کا رات سے ہی بہت بے سکون تھا۔ نہ جانے اس انسان کی بات سچ تھی یا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، پر رفیق نے ہر بار اپنا کام بہت اچھے سے کیا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ پھر وہ اس بار کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور اگر ایسا سچ تھا تو پھر اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس نے کائنات کو بہت بار کال کی، پر ہر بار وہ اس کی کال کو اگنور کر رہی تھی۔ دانیال کی بہت کوشش کے باوجود بھی اس نے کال نہیں اٹھائی۔ دانیال نے غصے سے فون دیوار پہ دے مارا۔ پریشانی سے اس کا برا حال ہو چکا تھا اور اب کائنات فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ تبھی وہ غصے پہ قابو نہیں رکھ پائے اور اپنا فون کھرچی کھرچی کر گیا۔ اپنا سر تھامے وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے سوائے کائنات اور دانیال کے۔ سلطان کا بیٹا اب 3 دن کا ہو چکا تھا۔ وہ سارے گھر والوں کی جان تھا۔ چونکہ وہ خاندان کا پہلا بچہ تھا، تبھی ہر کوئی اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب حوریہ اور سلطان وہاں آئے۔ حوریہ اب کافی بہتر تھی۔ اب کچھ حد تک وہ چلتی پھرتی بھی تھی۔ عارب بھی اس وقت اپنی دادی کی گود میں تھا۔ وہ اسے کھیلتی، اسے نہ جانے کیا پلا رہی تھی۔ سلطان نے حوریہ کو تھاما ہوا تھا، اس کے لیے کرسی کھینچتا، وہ اسے اس پہ بٹھاتا خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ حوریہ کے لیے ملازمہ کھانے کی کوئی اور چیز لے آئی۔ اس کا کھانا فی الحال سب سے الگ تھا۔ وہ پھیکا کھانا کھاتی تھی۔
داؤد صاحب بھی عارف کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ زاویار اور ایمل بھی وہی موجود تھے۔ ایمل بار بار عارف کو کس کرتی چونکہ اس کی کرسی زلیخا بیگم کی کرسی کے ساتھ تھی، جبکہ اس کی دوسری طرف زاویار بیٹھا تھا۔ وہ اپنی بیگم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ وہ بس نفی میں سر ہلاتا رہا۔ اچانک اسے ایک شرارت سوچی اور اس نے ٹیبل کے نیچے سے ایمل کی تھائیز پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی تھائیز کو سہلانے لگا۔ ایمل نے جلدی سے اسے دیکھا جو اپنی پلیٹ پہ جھکا مصروف سا دکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ اس کی گئی حرکت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹانا چاہا پر بدلے میں زاویار نے زور سے اس کی تھائیز کو بھینچا۔ ایمل کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ داؤد صاحب نے اس کی آواز سن کر کہا۔ سب کی نظریں ایمل پہ آئی جو بہت کنفیوز ہو گئی تھی۔ زاویار بھی سب کے سامنے سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس کھاتے ہوئے زبان دانتوں کے بیچ میں آ گئی۔ ایمل نے جلدی سے بات سنبھالی۔ بیٹا دھیان سے کھائیں۔ داؤد صاحب دوبارہ سے عارف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایمل نے زاویار کا ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی پر وہ ناکام ہی ٹھہری۔ زاویار اب بہت بے باکی سے اپنی ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایمل ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ایمل نے اٹھنا چاہا پر پھر سے ناکام۔ بڑی بڑی آنکھیں کھولتی وہ زاویار کو گھورنے لگی پر زاویار کو کہاں فرق پڑنا تھا۔ سلطان چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا حوریہ کو کھلا رہا تھا۔ حوریہ نے اسے سب کے سامنے کھلانے سے منع بھی کیا تھا پر سلطان نے کہاں باز آنا تھا۔ سب ان کی محبت دیکھ رہے تھے۔ زلیخا بیگم کو ایک بار پھر سے دانیال کی یاد نے ستایا۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کچھ کھایا پیا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ جانتی تھی جب بھی دانیال پریشان ہوتا تھا وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا۔ ایک بار پھر سے پچھتاوے کا سانپ انہیں ڈنک مارنے لگا۔ اب وہ دانیال کی زندگی کو صحیح کرنا چاہتی تھی اور وہ جانتی تھی اس کے لیے انہیں کسی بھی طرح کر کے کائنات کو منا کر لانا ہے۔ پر جو سب وہ کائنات کے ساتھ کر چکی تھی اس کے بعد وہ کائنات اور اس کے گھر والوں کے سامنے جانے سے جھجکتی تھی۔ آخر وہ اس کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتی جس نے ان کی بیٹی کے خلاف اتنے غلط کھیل کھیلے تھے۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ ان کے سامنے جا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جگہ ان کی بیٹی کا سسرال بھی تھا تبھی وہ اب تک رکی ہوئی تھی۔ پر اب وہ خود کو تیار کر چکی تھی کیونکہ وہ مزید دانیال سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کائنات کی تکلیف کا بھی سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کنڈیشن میں اسے دانیال کی کتنی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود اس حالات سے گزر چکی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو انہوں نے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اسی وجہ سے وہ سوچ چلی تھی کہ اب انہوں نے ہر حال میں کائنات سے اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگنی ہے۔ آج انہوں نے زاویار کو اپنے ساتھ چلنے کا بولا تھا۔ کچھ دیر تک وہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح کے وقت سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کائنات ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ شمس اور گوہر صاحب ناشتہ کر رہے تھے۔ ہما بھی شمس کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ کائنات گوہر صاحب کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شمس نے اس کی طبیعت کا پوچھا تو کائنات نے مسکراتے ہوئے اپنی اچھی طبیعت کا بتایا۔ باتیں کرتے ہوئے سارا ناشتہ کیا گیا۔ زیادہ تر باتیں سیاست کی تھی۔ ناشتے کے بعد شمس بھی اپنے کام سے کہیں چلا گیا۔ گوہر صاحب بھی اپنے کسی دوست کے گھر چلے گئے۔ ہما اور کائنات کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد کائنات کے فون پہ کوئی میسج آیا۔ کائنات نے میسج چیک کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہما کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے ہما کو یہی بتایا تھا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بھی کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ کائنات ڈرائیور سے چابی لیتی گاڑی لے کر کہیں نکل گئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ کیا وہ جو کرنے والی تھی صحیح تھا یا غلط۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ اس کا یہ قدم بہت غلط ہے پر وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ گہری سانس لیتی وہ تیز ڈرائیو کرتی ایک جگہ پہ آ کے رک گئی۔
سامنے ہی ایک نیلے رنگ کی گاڑی تھی جس کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کائنات کو آتا دیکھ وہ مسکرائی۔ کائنات آگے بڑھی اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے اس سے دو سفید رنگ کے پیکٹ لیے۔ اسے پیسے تھماتی وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ اپنے لیے ڈرگز بھی لے کر آ گئی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی۔ گاڑی کو واپس پارک کرتی وہ اپنا بیگ لیے واپس اندر آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے کمرہ لاک کیا اور بیگ سے وہی پوٹلی نکال کر دیکھنے لگی۔ دل بہت گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ پاؤڈر لے سکے۔ کیا یہ کام بھی کرے گی؟ خود سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، اس لڑکی نے بولا تھا کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گی اور کچھ دیر کے لیے ہی سب کچھ بھول جاؤں گی۔ کائنات نے خود سے کہا اور وہ پیکٹ کھولتی اس میں سے کچھ پاؤڈر اپنی ہتھیلی پہ رکھتی ایک کاغذ کو فولڈ کرتی اس کی مدد سے اس پاؤڈر کو اپنی ناک سے انہیل کرنے لگی۔ آج پہلی بار اس نے نشہ کیا تھا اور مقدار بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تبھی اس کے لیے اتنا نقصان دہ ثابت نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ایسے ہی وہ بستر پہ گر گئی۔ اب وہ خود کو ریلیکس کر سکتی تھی۔ اس کا دماغ اتنی غلط سوچوں سے بھر چکا تھا کہ آج وہ اس حد تک چلی گئی۔ یہ تو وہ کائنات تھی ہی نہیں جو ایسی چیزوں کو ہاتھ لگانے کا سوچ بھی سکے۔ پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف خود کو سکون پہنچانے کے لیے ہر حد تک چلی جاتے ہیں۔ کائنات بھی اس وقت ایسی صورتحال میں تھی۔ اسے صرف سکون چاہیے تھا۔ وہ جن حالات سے گزری تھی ان سب نے اس کے دماغ پہ بہت غلط اثر ڈالا تھا۔ اب اسے صرف سکون چاہیے تھا اور وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ سکون کے لیے جس چیز کا سہارا لے رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ اسے بس کچھ لمحے ایسے چاہیے تھے جس میں وہ ہر سوچ سے آزاد ہو جائے۔ اس کا ہر لمحہ اذیت بھرا ہوتا تھا۔ بے شک وہ سب کے سامنے آ کر بیٹھتی تھی، ہنستی تھی، پر اندر سے وہ بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اسے اس وقت دانیال کی سخت ضرورت تھی کیونکہ وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ وہ تنہائی کی عادی ہو رہی تھی اور یہی تنہائی سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، پر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی دانیال نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اور وہ اس بار بھٹک گئی۔ دانیال کو اس کے پاس رہ کر اس کا غصہ برداشت کر کے اسے منانا تھا، پر ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اسے تنہا کر گیا۔ کائنات کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو ہوتے تھے۔ کبھی کبھی یہ پچھتاوا ہوتا تھا کہ اس کا انتخاب غلط ہوا۔ جس کے لیے اس نے اپنے بھائی باپ کی عزت تک کو رون دیا وہ ایسا نکلا۔ ہر وقت اس کے دماغ میں زور زور سے ضربیں سی لگ رہی تھی۔ ہر وقت دانیال کی گئی باتیں اسے سب کے سامنے طلاق کی دھمکی دینا سب اسے توڑ گیا۔ تبھی اس نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا لیا اور ایسی چیزوں کی عادت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کینسر جو آہستہ آہستہ آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی اسے پیچھے چھڑا نہیں سکتے۔ سر میری بات سچ تھی، میڈم نے اس سے ڈرگز ہی لی ہیں۔ آج وہ خود گئی تھی ڈرگز لینے، اور سر میڈم کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ دانیال کو اس کے بندے نے آج کنفرم سب کچھ بتا دیا جو وہ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا تھا۔ دانیال نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کائنات کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ دانیال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شاید اس کی باتوں پہ یقین نہ کرتا، پر وہ اپنی آنکھوں سے بس سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے کائنات کے کمرے میں کیمرے لگوائے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب کائنات ڈرگز لینے گئی تھی تب گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں تھا۔ تب دانیال نے ایک آدمی کی مدد سے وہاں اس کے کمرے میں کیمرہ لگوایا تھا۔ ان کیمروں کو فٹ ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی اور دانیال اس کے کمرے کا منظر اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ سکتا تھا۔
اس نے اسے ڈرگز لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آج دوسری بار وہ رویا تھا، شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ کتنا مجبور اور بے بس تھا جب اس نے اسے ڈرگز لیتے دیکھا تھا۔ کتنی کالز کی تھی اس نے اسے، پر کائنات تو جیسے سب بھول چکی تھی۔ اس نے شمس کو بھی بہت کال کی، پر شمس نے بھی اس کی کالیں اٹینڈ نہیں کی۔ پھر اس نے ہما کو کال کی، پر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے گوہر صاحب کو بھی کال کی۔ ہر طرف سے اسے مایوسی ہی ہوئی۔ کتنی دیر سے بیٹھا وہ روتا رہا، شاید اب سے تک اس کا بچہ بھی مر چکا ہوگا۔ ایک مضبوط مرد بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، تو کوئی اس کا درد کا اندازہ کر سکتا تھا۔ بہت دیر وہ روتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے سیکرٹری رفیان کو کال کی، رفیان میرے لیے پاکستان کی ٹکٹس بک کرواؤ، پہلی فلائٹ جو امریکہ سے پاکستان جا رہی ہو۔ کچھ بھی کرو، بس مجھے مثبت جواب چاہیے۔ پر سر ایسی بھی کیا بات ہوئی، ابھی 3-4 دن پہلے ہی تو ٹو کال کٹ چکی تھی۔ رفیان نے گہری سانس بھری، اس کے باس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دانیال نے اپنے فون میں گیلری کھولنی چاہی جو خالی تھی، شاید اس کی زندگی کی طرح۔ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا فون توڑ دیا تھا۔ اب یہ اس کا نیا فون تھا جس گیلری میں کائنات کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ جیسے اس نے فون توڑ کر کائنات کی یادیں ختم کر دی، ایسے ہی اس نے کائنات کو برباد کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ ایک بار پھر وہ پھر سے رو دیا، شاید اب نصیب میں رونا ہی تھا۔ شمس کے فون میں دانیال کی بہت ساری کالز آئی ہوئی تھی۔ ان کالز کو دیکھ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے دوبارہ دانیال کو کال کی جو کچھ دیر بعد اٹھا لی اس نے۔ کیا ہے بے غیرت انسان، کیوں دوبارہ کالنگ کر رہے ہو جب تم سب کچھ ختم کر کے گئے ہو؟ شمس کی غصے بھری بات پہ دانیال تکلیف اور اذیت سے مسکرایا۔ شمس سب ختم ہو گیا، کائنات نے ڈرگز لی ہیں اور شاید میرا بچہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں میں نے کالیں بہت امید سے کی تھی کہ شاید تم میرے بچے کو بچانے میں میری مدد کر دو، پر شمس کچھ نہیں بچا۔ پلیز تم میری کائنات کو مجھے دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اس بار میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ مر بھی جاؤں گا، اس سے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، پھر ہمارا بچہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ باتوں کے دوران دانیال کچھ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا، شاید وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا یا بہت دکھ میں تھا۔ شمس کا دماغ اس کی باتوں سے بھگ سے اڑ گیا۔ دانیال جیسا انا پرست انسان اگر آج اس کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا تو شاید وہ واقعی ٹوٹ گیا تھا۔ شمس کو اندازہ ہوا کہ اگر دانیال سچ بول رہا ہے تو سب کچھ بگڑ چکا ہے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ وہ اس کی آواز اور باتوں سے لگا سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی اور گھر کے لیے نکل گیا۔ دانیال پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا، اس کی کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا داؤد صاحب کے گھر آیا، جہاں تو ایک الگ ہی سما تھا۔ داؤد صاحب صوفے پہ اپنا سر تھامے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ساتھ شمس بھی بیٹھا تھا جو خود بہت پریشان تھا۔ دانیال کو آتا دیکھ داؤد صاحب نے نفرت سوری یہاں گوہر ہونا ہے گور صاحب نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری وجہ سے آج میری پھول جیسی بیٹی کا یہ حال ہو گیا ہے۔ نہ جانے کون سا برا وقت تھا جب میں نے تمہیں اپنی بیٹی سونپی، یہ صلہ دیا تم نے مجھے میرے بھروسے کا، اس حال تک میری بیٹی کو پہنچا دیا کہ نہ اسے اپنا ہوش رہا نہ اپنے بچے کا۔ ذہنی سکون کے لیے اس نے ایسی گندگی کو اپنے اندر انڈیلنا شروع کر دیا۔ گور صاحب نے دانیال کا گلا پکڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے ان کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ان کی آواز میں موجود تکلیف دانیال کو توڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں کائنات کو دیکھ کر جو تکلیف ہوئی ہے وہ شاید برداشت بھی نہیں کی جا سکتی۔ شمس نے گوہر صاحب کو تھاما۔ بابا پلیز اس انسان پہ اپنے لفظ ضائع نہ کرے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے کچھ بولا جائے۔ اگر اسے کسی کی تکلیف کا اندازہ ہوتا تو یہ کائنات کو کیوں تکلیف پہنچاتا؟ شمس نے بھی اسے نفرت سے دیکھا۔ دانیال کی خود آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ انکل بس مجھے ایک موقع دیں، بس ایک بار۔ خبردار جو دوبارہ یہ بات کرنے کا سوچا بھی، اب میں اپنی بیٹی کو اس نام نہاد رشتے سے جلد چھٹکارا دلاؤں گا اور تم سے دور جاتے ہی وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ گوہر صاحب کی بات پہ دانیال کو ایسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالا ہو۔ آج اس سے احساس ہو رہا تھا کہ ایسے الفاظ سے کائنات پہ کیا بیتی ہوگی۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ ڈاکٹر کائنات کے کمرے سے باہر آئی۔ ڈاکٹر میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا؟ گوہر صاحب نے بے چینی سے کہا۔ سر یہ شاید انہوں نے پہلی بار لی تھی، تبھی ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔
باقی انہوں نے کوئی زیادہ مقدار میں نشہ نہیں کیا تھا، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ انہیں بہت سارا وقت دیں، ان کی کیئر کریں، انہیں بالکل بھی تنہا نہ رہنے دیں۔ وہ بہت ڈپریشن میں جا چکی ہیں، اور شاید اس ڈپریشن کے زیر اثر انہوں نے نشہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بچے پہ زیادہ اثر نہیں ہوا، بچہ بچ گیا ہے، پر دوبارہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتی مزید چند باتوں کے بعد باہر نکل گئی۔ ہما بھی اس وقت باہر آئی۔ دانیال کو دیکھ وہ ایک پل کو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو امریکہ گیا ہوا تھا، پھر اتنی جلدی واپسی کیسے؟ دانیال سب کو اگنور کرتا کمرے میں جانے لگا، جب شمس نے اس کا بازو تھام لیا۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اب اپنی بہن کے کمرے میں جانے دوں گا۔ بہت فکر جتا رہے تھے نا، تو سن لیا نا، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اب اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شمس نے اسے پیچھے دھکا دیا تو دانیال گرتا گرتا بچا۔ بھائی دھیان سے، ہما کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ شمس نے اس سے بھی غصے سے گھورا تو ہما اسے دیکھتی چپ ہو گئی۔ شمس اور گوہر صاحب اندر کمرے میں گئے، جہاں کائنات نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شاید نشے کا اب بھی تھوڑا تھوڑا اثر تھا۔ بے ہوشی میں وہ مسلسل دانیال کو بلا رہی تھی۔ اس کا یوں دانیال دانیال کہنا گوہر صاحب اور شمس نے بھی سنا۔ گوہر صاحب کائنات کے پاس بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ کائنات نے اپنے ہاتھ پہ کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ آنکھیں ہلکی ہلکی کھولی تو سامنے اس کے بابا بیٹھے تھے۔ کچھ وقت لگا تھا اسے ساری باتوں کو سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تب اس نے اپنی نظریں جھکا دی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی وجہ سے سب کو تکلیف دے گئی۔ پہلے بھی دانیال سے شادی کرنا اس کا فیصلہ تھا، جس کو اب اس کے ساتھ ساتھ سب بھگت رہے تھے۔ بابا ایم سوری، کائنات نے ان کے ہاتھ پہ دباؤ دیتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے گوہر صاحب نے کہا۔ کائنات نے شمس کو دیکھا جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بھائی، کائنات کے پکارنے پہ شمس باہر نکل گیا۔ بابا پلیز بھائی کو بلائیں، میں معافی مانگ لوں گی پر پلیز بھائی۔ کائنات بیٹا آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرو، پھر تب تک شمس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گوہر صاحب اسے حوصلہ دیتے باہر نکل گئے۔ بیٹا وہ باہر دانیال آیا ہے، تو کیا آپ اسے ملنا چاہو گے؟ دروازے کے پاس پہنچ کر گوہر صاحب اچانک مڑے۔ ان کی بات پہ کائنات کا دل زور سے دھڑکا۔ دانیال کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو امریکہ چلا گیا تھا، اور اگر اسے اس بارے میں پتہ ہے تو وہ کائنات کو چھوڑنے والا نہ تھا۔ جاتے وقت بھی اس نے اسے یہی کہا تھا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اور کائنات نے جو آج کیا۔ کائنات کی خاموشی پہ گوہر صاحب باہر نکل گئے۔ سامنے صوفے پہ ہما دانیال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شمس وہاں موجود نہیں تھا۔ انکل پلیز ایک بار مجھے کائنات سے ملنے دیں، میں جلد آ جاؤں گا باہر، بس ایک بار۔ انہیں دیکھتے ہی دانیال نے ان کی منتیں شروع کر دی۔ اگر میری بیٹی سے تم نے کوئی بھی ایسی بات کی جو اس کی تکلیف کی وجہ بنی تو اس بار تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ گوہر اپنے کمرے میں چلے گئے تو دانیال بھاگتا ہوا کائنات کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت اس وقت کسی مجنوں جیسی ہی تھی۔ کالے رنگ کی شرٹ جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کبھی کسی نے استری نہیں کیا۔ پینٹ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، بال بھی رف ہوئے تھے۔ گہرا سانس لیتا وہ اندر آیا، جہاں کائنات آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ دانیال مضبوط قدم لیتا اس کے پاس آیا تو قدموں کی آواز پہ کائنات نے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے اس وقت دانیال تھا، جس سے شاید وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دانیال اس کے بیڈ پہ جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کا حال چال پوچھ لیا، جبکہ اس کے حال چال سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ زندہ ہوں۔ چھت کو گھورتی کائنات نے بھی جان چھڑائی۔ یہ جو تم نے آج کیا جانتی ہو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا تھا؟ دانیال نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے کائنات نے زور سے جھٹک دیا۔ بچہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، جو ایسے اوور ری ایکٹ کر رہے ہو۔ کائنات ہوش میں آؤ، تم یہ بس ہمارے بچے کے لیے بول رہی ہو، تمہیں ذرا برابر بھی احساس ہے کائنات یہ ہم دونوں کے وجود کا حصہ ہے؟ اس کے لیے ایسے لفظ کیوں استعمال کر رہی ہو یار؟ مجھ سے نفرت ہے نا تو مجھے بولو مرنے کا، کم سے کم بچے کے بارے میں ایسا نہ بولو۔ تم جانتی ہو نا یہ بچہ میرے لیے کتنا خاص ہے۔ دانیال کی بات پہ کائنات خاموش ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کائنات میں جو بات کہنی تھی کہہ دی نا، تو اب جاؤ، نکلو یہاں سے باہر، کائنات نے انتہائی سنگ دلی سے کہا۔ کائنات تم اس حال میں ہو
میں کیسے جا سکتا؟ تم نے ہی مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں برباد ہو جاؤں، ذہنی مریض بن جاؤں، سب مجھ سے نفرت کریں، اس حال تک پہنچ جاؤں کہ بستر پر لگ جاؤں تو خوش ہو جاؤ۔ نہ، اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ یہی سب تو چاہتے تھے اور جیسا تم نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ تو تو اب جان چھوڑو، میری دفع ہو جاؤ۔ اس کے سامنے کائنات نے ہاتھ جوڑ دیے۔ دانیال نے گہری سانس بھری۔ یہ سب اس کا خود کا کیا دھرا تھا اور اس وقت کائنات کو کچھ بھی سمجھانا فضول تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ گھر چلو۔ ہاں 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 ہاں، بہت اچھا مذاق تھا، پر اب ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں جانے والی، کائنات نے زور سے کہا۔ اس کے انداز میں واضح غصہ تھا۔ کائنات میں تمہیں حویلی لے کر نہیں جا رہا، بلکہ ہم دونوں میرے ذاتی گھر چلیں گے۔ وہاں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ مجھے اس گھر کے لوگوں سے نہیں، تم سے مسئلہ ہے۔ تم ہو میرا مسئلہ۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے سخت نفرت ہوتی ہے اور تمہارے ساتھ رہنا میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ کائنات کے دل کی بھڑاس تھی جو وہ کسی اور پہ نہیں نکال سکتی تھی۔ اسے صرف دانیال کو ہی برداشت کرنا تھا اور یہی سب اس کے دماغ میں رہ کر ڈپریشن کی وجہ بنا۔ دانیال کے امریکہ جانے کی وجہ سے وہ اپنے دل کا غبار نہیں نکال پائی، تبھی وہ اس صورتحال تک پہنچ گئی۔ میں جانتا ہوں، پر اس وقت تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا کیونکہ میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ بچے کو کچھ بھی ہو، اس لیے میں خود وہاں تمہارا خیال رکھوں گا۔ مجھے تمہارا خیال رکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی تم امریکہ گئے تھے نا، تو اب بھی چلی جاؤ، مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جیسے میں نے سب سنبھال لیا، اب بھی میں سنبھال لوں گی۔ یہ سنبھالا ہے تم نے؟ کنڈیشن دیکھو اپنی۔ اور تم نے نشہ کیا؟ ایک بار بھی سوچا کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ جاتا؟ بس اب میں مزید تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم کہو گی کہ ساری رات کھڑے رہو تو کھڑا رہوں گا۔ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گا۔ جیسا تم چاہو گی سب ویسا ہی ہوگا، بس ایک بار پلیز، ایک بار میرے ساتھ گھر چلو۔ دانیال نے بے بسی سے کہا۔ شاید اس سے زیادہ مجبور وہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کائنات نے اسے دیکھ چہرہ موڑ لیا۔ پلیز کائنات۔ دانیال نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نو، منع کر دیا نا کہ نہیں جانا، تو کون سی زبان میں بتاؤں؟ کائنات نے پھر سے اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ٹھیک ہے، جب تم وہاں موجود نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ بلکہ میرا اس دنیا میں رہنے کا کیا ہی فائدہ؟ تمہاری تکلیف اگر ایسے کام ہو سکتی ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ دانیال نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی باتیں کائنات کو بہت ڈرا گئی۔ اس نے ایسا کیوں بولا کہ میرا دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟ کائنات کو اب بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ دانیال کے یوں جانے سے دل الگ پریشان تھا، کہیں دانیال کو کچھ ہو نہ جائے۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا۔ پریشانی سے وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ جب کچھ نہ سوجھا تو بیٹھی رونے لگی۔ کائنات کیا ہوا؟ اچانک کمرے کے دروازے سے اندر آتی ہما نے کہا۔ وہ اسے روتا دیکھ چکی تھی۔ ہما، پتہ نہیں دانیال بہت غصے میں یہاں سے نکل گئے ہیں، کوئی پریشانی نہ ہو جائے انہیں۔ ہما کے ہاتھوں کو اس نے جلدی سے پکڑا۔ وہ اس وقت بہت گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اچھا سوچو، اچھا ہوگا، تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا کرتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دانیال۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔